अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। साल 2015 बहुत सी तल्ख और खुशगवार यादों के साथ रुखसत हुआ और तमाम दुनिया की तरह हम भी साल 2016 को खुशामदीद कह रहे हैं। 2015 कैसा रहा और 2016 में क्या होने जा रहा है, एक जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम और नया साल मुबारक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए 2015 का साल कैसा रहा, किस तरह देखा आपने? देखें, अब तो जाहिर है कि साल गुजर गया खैरियत से, बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें छोड़ के, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी मैंने अपने 4-5 बहुत ही जो अच्छे और पढ़े लिखे दोस्त अहबाब हैं, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये बताइए कि ये नया साल किस मुनासबत से, मतलब क्यों मनाया जा रहा है आज जो ये नया साल है, ये 1 जनवरी को क्या है? तो मुझे तकरीबन 95% अहबाब थे, उन्होंने कहा कि जी ये नया साल इस मुनासबत से हो रहा है कि इस तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी जी, और इस तरह से हम क्रिश्चियन ईयर मनाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा 1 जनवरी को हुई थी तो 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं हो गया था? अच्छा, सारे चुप। तो मैंने कहा यार ये नहीं, मैंने कहा जरा लोगों से, खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, बाकी लोग, तो मैंने देखा कि अच्छा खासा लोगों में कंफ्यूजन है कि ये 1 जनवरी को क्यों होता है जी। खैर बहरहाल, अब इस पे मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं देने वाला, ये कैलेंडर्स के ऊपर ना मैं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ अच्छा, फिर मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से स्टार्ट होता है, फर्ज करो, तो उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा अच्छा चलें, क्रिसमस पे गलत तारीख को मनाते हैं, इसका मतलब 1 जनवरी को मनानी चाहिए, चुप। फिर मैंने कहा ये बताओ कि उस तारीख से पहले जी क्या था, क्या कहते थे कैलेंडर को? तो कहते कबल मसीह, बिफोर क्राइस्ट, आराम से। मैंने कहा अच्छा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की के बाद एनो डोमिनो एडी इस्तेमाल करते हैं, बाद मसीह जी। कहना जी। तो मैंने कहा जितने अरसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रहे दुनिया में, उस कैलेंडर, वो कौन सा कैलेंडर है फिर जी? मतलब उनके आने से पहले एक कबल मसीह और एक बाद मसीह, दरमियान की तारीखें किधर गई? तो खामोशी। मतलब बाज चीजें ऐसी हैं मेरे ख्याल से जो हम लोग इतना फ्रीक्वेंट अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं होता, और मैं भी यहाँ बताने नहीं जा रहा किसी को, लेकिन इनको हमें आपस में डिस्कस करके पढ़ना जरूर चाहिए कि क्या वजह है। अब 1582 में ये स्टार्ट हुआ है, 1582 से ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू था, जूलियन कैलेंडर होता था पहले तो, और उसके बाद जो वो कैलेंडर होता था, तो एक नई बात कि 25 मार्च को जाके 25 मार्च को न्यू ईयर स्टार्ट होता था उस कैलेंडर के मुताबिक। अभी एक नई बहस हो जाएगी, उसको छोड़ दिया, लेकिन ये 1780 से पहले जो होता था न्यू ईयर, वो 25 मार्च को होता था। और ये जो कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया कैथोलिक्स ने, तो उसके बाद कई 100 साल तक जो प्रोटेस्टेंट्स थे और बाकी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, उन्होंने नहीं माना। ये मेरे ख्याल से 1930 में नहीं जाके ग्रीस ने माना है। ये फड्डा चलता रहा कई 100 साल तक कि जो दो तबके थे वो लड़ते रहे आपस में। बहरहाल अब चूंकि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है न्यू ईयर, तो सबको नया साल मुबारक हो, लेकिन इसको समझना जरूर चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई ना कोई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ये इसकी रिसर्च करके इस सवाल का जवाब जरूर देगा। मैं छोड़ के जा रहा हूं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से शुरू होता है 1 जनवरी, तो फिर 25 दिसंबर क्या है, और पहले 400 साल पहले न्यू ईयर 25 मार्च को कैसे मनाते थे? एनीवे, अच्छा जी, अब आप आ जाएं कि इस साल कैसा रहा। मुख्तलिफ तज्जिए तबसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा दुनिया में, बहुत खुशहाल भी हुए होंगे लोग, बहुत बर्बादियां भी लोगों ने देखी होंगी, जंगें और तबाहियां, और तो मतलब ये सारे डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप किसी बहुत बड़ी मल्टी मिलियनर या बिलियनर कंपनी के सीईओ हैं, तो आपके लिए ये साल कैसा रहा? एक आम आदमी आप हैं, आम आदमी भी अगर पाकिस्तान में है तो कैसा, यमन में है तो कैसे, यूनान में है तो कैसे, अमेरिका में, तो ये एक रिलेटिव सी बात होती है कि ये साल कैसा रहा। जहां पे जो आदमी बैठा होता है, जो भुगत रहा होता है, या जिसके ऊपर निमतें आ रही होती हैं अल्लाह ताला की, या मुसीबतें आ रही होती हैं, वो अपने अंदाज में बयान करता है। जरा ओवरऑल बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है पिछले कई सालों के बाद ये साल बेशुमार एतबार से
لوگ اس کو اس کا شاید اندازہ کریں نہ کریں، اختلاف کریں اتفاق کریں سے، لیکن کئی حوالوں سے بہت اچھا رہا، بہت ہی اچھا رہا، اور کئی برے معاملات بھی ہو گئے جو آنے والے دنوں میں اور الجھیں گے، اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ اچھا کیوں رہا؟ کئی حوالوں سے۔ پہلی بار میں نے نمبر 1 پاکستان پہ میں نے کم سے کم غیر ملکی دباؤ دیکھا اس سال، کم سے کم غیر ملکی دباؤ تھا، اور گریجولی کم ہوتا گیا، اس قدر ہمارے اوپر باہر کا پریشر نہیں تھا، یعنی بہت زیادہ میں نے ڈو مور اس سال نہیں سنا۔ میں یورپ بھی گیا ہوں، میں مڈل ایسٹ بھی گھما ہوں، میں اس سال امریکہ بھی گیا ہوں کئی بار، میں نے بہت زیادہ ڈو مور کی بات نہیں سنی۔ تو یہ پاکستان جو ہے بطور ایک ریاست اس فیز سے نکل آیا ہے جہاں پہ ڈو مور، اب لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں خود بھی جھانک رہے ہیں کہ کس نے کیا کیا، چاہے وہ مغربی ممالک ہوں، چاہے مشرق وسطیٰ ہو، جو بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری اچھی چیز اس سال نظر آئی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں عدم استحکام، یورپ میں آپ جرمنی کو نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی کمزور ہو رہا ہے، یورپ ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، وہاں کی معیشت برباد ہو رہی ہے، وہاں پہ امیگرینٹس آ رہے ہیں دنیا بھر سے۔ مشرق وسطیٰ آپ دیکھ لیں، یمن اس سال، آنے والے سال میں بھی یمن کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آنے والے سال میں بھی یہ جو خانہ جنگی جاری ہے، لیبیا اور عراق اور داعش، اور اس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اب پیوٹن آ گئے تو اس کے بعد کیا پکچر، سعودی عرب، ایران، یہ سارا ادھر۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ارد گرد بدتر ہوتے حالات کا اپنے اوپر اثر نہیں ہونے دیا۔ یعنی میں بطور پاکستانی فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہم نے وہ سیکٹیرین فرقہ وارانہ فالٹ لائنز جو باہر قتل و غارت جاری ہے، سر قلم ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے، اغوا ہو رہے ہیں، پاکستان اللہ کا شکر ہے جو پہلے تھا اس سے بہتر ہو گیا۔ اس دفعہ اس سال بہت یعنی جب آگ لگی ہو آپ کے پڑوس میں فرقہ وارانہ بنیادوں پہ اور آپ کے اندر سکون رکھے ریاست، تو اس کے لیے ریاست بھی مبارکباد کی مستحق ہوتی ہے اور قوم بھی، لوگ اس پھڈے میں نہیں پڑے مشرق وسطیٰ کے۔ دوسری اور تیسری بات جو سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ مجموعی طور پہ کھل گئی، لوگ یعنی اب لوگوں نے ایک فیصلہ کم سے کم کر لیا کہ ہم نے کسی ایکسٹریم پہ نہیں جانا، چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لسانیت کے حوالے سے ہو، فرقہ واریت کے حوالے سے ہو، مطلب لوگ اس انتہا پسندی سے باہر آ گئے۔ اب کہنا کہ یار ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید اچھے ہونے، لوگ کہتے ہیں نہیں یار ایک منٹ، ہم ایک آزاد، ماڈریٹ، اچھا، اسلامی، فلاحی ریاست کے طور پہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کم سے کم جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی وہ بڑی اچھی ہے اس دفعہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ثمرات ہم نے بطور ریاست نہیں لیے، اتنے بطور ریاست بھی ہم نے حاصل نہیں کر سکے، بطور حکومت تو بالکل ہی نہیں حاصل کیا ہم نے کہ وہاں پہ آئل کی پرائسز اگر کم ہو رہی ہیں یا اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہو رہا ہے؟ کخ نہیں ہو رہا۔ آج وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2.5 روپے قیمت کم کر دی، جو بڑھانے لگا تھا میں، اور اس لیے کم کر دی کہ صبح میرے اسحاق صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے تھے تو رستے میں نے فیصلہ کیا اگر وہ گاڑی میں نہ بیٹھتے اسحاق باہر کھڑے رہتے، پیچھے گاڑی میں بیٹھ جاتے، ڈگی میں بیٹھے ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ مطلب وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، وہ گاڑی میں، یعنی اگر اس طرح سے آپ چلیں گے تو معیشت تو آپ معاشی فائدہ تو نہیں اٹھا پا رہے، اور نہ آپ ان حالات کے اندر اپنا امیج باہر کی دنیا میں جو سفارتی محاذ پہ آپ اپنا امیج بلڈ کرتے ہیں وہ بھی نہیں آپ بلڈ کر پا رہے۔ انرجی سیکٹر، باقی ٹیکس ریفارمز جو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے اس سال وہ ہم نے نہیں کیا۔ اللہ کرے کہ اگلے سال یہ حکومت جو ہے، موجودہ حکومت، یہ کسی طرح سے اب ذرا توجہ دے۔ مجھے ڈر یہ ہے، اب میں خاص وقفے پہ جانے کا سوچ رہی ہوں، مجھے ڈر یہ ہے کہ جو یہ کمپلسیو انٹرونشن کی میں بات کرتا رہا ہوں نا، کہ اب جب بہت سارے معاملات دیکھیں نا، بہت سارے معاملات نکل گئے ہاتھ سے، مثال کے طور پہ رینجز دیکھ لیں، سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر سارا کا سارا سرنڈر ہوا اور چلا گیا وہ رینجز کے ہاتھ میں، کیونکہ کمپلسیو انٹرونشن ہوگی نا کہ آپ نے ادارے بنائے نہیں، جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ پولیس ہی مار پیٹ کر رہی ہے عدالت کے اندر گھس کے، تو لوگوں کا اعتماد، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ہماری سیویلین گورنمنٹس نے ملک کی معیشت کو نہ سنبھالا، لوگوں کے یعنی گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پاور پلانٹ لگ رہے جائیں، اور آپ نے خوشخبری سنا دی کہ 2017 سے پہلے مجھے مت پوچھنا، چپ، کسی نے گیس کی بات کی چپ، کسی نے بجلی کی بات کی چپ، 2017 میں بات ہوگی جب ہم جانے کا ٹائم آئے گا۔ تو اس طرح کام نہیں چلتا۔ مجھے ڈر یہ ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کمپلسیو انٹرونشن ہو رہی ہے نا چاروں طرف سے، وہ کیونکہ حکمراں معیشت کو نہیں سنبھال رہے، اور معیشت جب کمزور ہو تو سب سے بڑا دہشت گردی کا اٹیک ہوتا ہے ملک کے اوپر، ریاست۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کمپلسیو انٹرونشن معاشی شعبے میں نہ ہو جائے کہ ایک منٹ ذرا یہ سب بتائیے گا،
کہ یہ کیسے LNG کہاں سے, یہ قطر کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے, یہ فلانی جگہ کی گیس کیوں نہیں آ رہی ہے, سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ معیشت بھی کہیں ہماری سویلین گورنمنٹ کا سے نہ نکل جائے, کیونکہ وہ توجہ دیتے نظر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ڈسکس کر لیں گے. داعش کے وجود کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں, یہ بھی بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ داعش کہاں سے کتنا بڑا چیلنج ہوگا 2016 میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, داعش کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ داعش کی بڑی خبریں آ رہی ہیں, اس میں بات کروں, میں ایک صرف وضاحت کر لوں پہلے, پھر اس کے بعد آگے نکل جاؤ, کیونکہ اس کو بہت سے لوگ سن رہے ہیں. جو AD استعمال کرتے ہیں نا, AD, تو اس کو کہیں نعوذ باللہ غلطی سے آفٹر ڈیتھ نہ سمجھیں لوگ. اینو ڈومینی, پرانی لاطینی زبان کا AD جو ہے اینو ڈومینی سے نکلا ہوا ہے, اور اس کا مطلب ہے ان دا ایئر آف کرائسٹ, یعنی مطلب ہے کہ جو ان دا ایئر آف لارڈ, ان دا ایئر آف کرائسٹ, یعنی جو ان کی موجودگی والا سال ہے. تو اس کو کہیں AD کو ڈیتھ سے نہ کریں, اینو ڈومینی, یہ پرانا ایک لفظ ہے. اور اس میں خیر کنفیوژن میں ختم کرتا ہوں, اس میں بس وہ ہے کہ ایک سال غائب ہے بیچ میں, یعنی ایک سال اس میں, یعنی ایک سال قبل مسیح ہے اور ایک سال AD ہے, ایک سال BC ہے. AD بیچ کا ایک, یعنی ایئر زیرو کہتے ہیں نا, ایک سال بیچ میں ہونا چاہیے نا, ایک سال, وہ سال نہیں ہے, یا پہلے ہیں یا بعد میں, تو ایک سال میں اس بحث سے نکلتے ہیں. اب آ جائیں اس کے اوپر کہ داعش کا بڑا سلسلہ. دیکھیں داعش جو ہے نا, میں آج سارا دن سنتا رہا ٹی وی پہ بھی اور ادھر بھی کہ داعش میں پاکستان دنیا کا یہ جہاں جہاں پہ وار آن ٹیرر ہے مسلمان ملکوں میں, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کو آپ دیکھ لیں, افغانستان کو دیکھ لیں, باقی کئی جگہوں پہ دیکھ لیں, دنیا بھر میں دہشت گردی جو ہے, وہ دہشت گردوں نے فوجیں آگے آگے بھاگ رہی کئی جگہوں پہ, اور دہشت گرد پیچھے لگے ہوئے ہیں. پاکستان اللہ کا شکر ہے ان ممالک میں سے ہے جہاں دہشت گرد بھاگ رہے ہیں اور فوج پیچھے لگی ہوئی ہے, ہر قسم کی دہشت گرد, انکلوڈنگ معاشی دہشت گرد. تو اسی لیے بہت زیادہ ہمیں پریشان اس پہ آپ کے یہاں ایک طبقہ ضرور ہے جو بڑا ان چیزوں کو, کیوں نہیں ہوگا بھائی, ایک جگہ پوری دنیا میں ایک بیماری پھیل رہی ہے, ایک مسئلے انتہا پسندی کے, اور یہ سارے پھیل رہے ہیں, تو انڈیا میں بھی نکل رہی ہے اور یورپ میں نکل رہی ہے داعش. تو پاکستان میں بجائے اس کے کہ اس کو پینک پھیلا کے, اور ہماری ایک ہے نا چیز کہ دنیا میں ہیڈ لائنز بنے کسی طرح, اور پاکستان بیشنگ آپ جتنے کرو گے تو نمبر باہر زیادہ بنیں گے, تو وہ والی بھی آپ کے ڈالر خور NGOs بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ مافیا ساری بیٹھی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کریں گے کیا ان حالات میں, اگر آپ کے گھر کے اندر پوری دنیا میں ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے انتہا پسندی کا. اللہ کا شکر ہے پاکستان نے اپنے آپ کو صحیح رکھا, ہمارے حکمرانوں کی اور اشرافیہ کے تمام تر بدعمالیوں, اور اس میں کچھ قوم کی بھی ہیں, اور ان کے تمام تر کرتوتوں کے باوجود ریاست نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا. اب اگر کسی جگہ پہ کوئی پھوڑا نکلتا ہے, کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے, تو کیا کرے گی ریاست؟ فوراً صاف کرے گی اس کو, فوراً صاف کرے گی ریاست. اس پہ جو کھب ڈالنا ہے نا, کھب ڈال دیا آپ نے, او دنیا بھر میں, ادھر چلو پاکستان میں جائیں, کیا ہو گیا بھائی؟ پاکستان میں نکلی, یورپ میں نکلی, برٹن سے کتنے لوگ گئے ہیں, شام میں پاکستان کے لوگ جا رہے ہیں. بھائی دیکھیں امیگریشن, FIA دیکھے, لیکن یورپ سے بھی آ رہے ہیں, دیکھیں نا یورپ سے وہاں پوری. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے, لیکن اس طرح بہت زیادہ کھب بھی نہیں ڈالنی کہ بیٹھے وہ اپنے کمپیوٹر پہ لگے ہوئے, داعش آ گئی, طالبان گئی, داعش آ گئی, دنیا بھر کے اندر. وہ باہر کے لوگ بھی ہنستے کہتے ہیں کس طرح کے, ان کے اپنا بھی تو ایک سسٹم ہے نا مانیٹرنگ کرنے کا, وہ بعض وہاں ہنستے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا فضول قسم کے یہ چند انکل اور آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں. اگر داعش یہاں پہ آتی ہے, جو کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ایک مکتبہ فگر یا کچھ لوگ راغب ہو جائیں اس طرف, جا رہے ہوں لوگ, شام ہو سکتا ہے لوگ جا رہے ہوں, یمن بالکل جا رہے ہوں گے, لیکن پھر آپ نے کنٹرول کرنا ہے, کھپ نہیں ڈالنی, آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ کہاں سے پرابلم ہے, کوئی غیر ملکی فنڈنگ تو نہیں ہو رہی, کیا معاملہ ہے, کون ویزا ارینج کروا رہا ہے, کون یہاں سے ٹرانسپورٹ کروا رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میرے خیال سے میں نہیں سمجھتا پاکستان کے اندر داعش یا اس طرح کے گروپس جو ہیں. پاکستان میں القاعدہ کا لوگ پکڑے گئے القاعدہ کے, لیکن آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں لوگ القاعدہ مائنڈڈ لوگ ہیں, پاکستان کی جو آبادی ہے, یا مجموعی طور پہ, یا پاکستان کے لوگ طالبان مائنڈڈ ہیں, یا پاکستان کے لوگ داعش مائنڈڈ ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کے لوگ مذہب سے بے انتہا لگاؤ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور. تو اگر کوئی معاملہ آتا ہے, کھپ ڈالنے کے بجائے میرے خیال سے اس پہ اس کی نشاندہی کریں اور بیماری کو اور پھوڑے کا علاج کرتے ہیں.
دوائی سے ہوتا دوائی سے کر دیں اور سرجری کر دیں, اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس سے پہلے بھی کافی بار اس نشست میں ذکر کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بھی مزید خون ریزی کا خطرہ ہے. میں مشرق وسطیٰ کی تو بات کرتا ہوں نا, میں آپ سے کہوں کہ ایک اور اچھی خبر جو اس سال رہی نا, وہ یہ رہی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو انتہائی کشیدگی کے عالم میں شروع ہوئے تھے, وہ ایک برف پگھلی سال کے آخر تک. جی کس نے کیا کردار ادا کیا, امریکنز تھے, چائنیز تھے, کیا ہوگا کیا, اس سے قطع نظر ایک برف پگھلی. اب یہاں سے میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کچھ معاملات کو طے کر لینا چاہیے. سیاچن کو, سرکریک کو, کشمیر کو کیسے دیکھیں, آگے ہم تجارتی معاہدوں کی طرف جا رہے ہیں نا, اگر ہم تاپی کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں, تو اس میں پھر جو ہمارے وہ ایشوز جو کہ مستقل, یعنی آپ بھاگے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے بھاگنے اور پیر میں جوتا آپ کا کاٹ رہا ہے, آپ کیسے بھاگیں گے؟ جوتا چینج کریں نا آپ. تو آپ سب سے پہلے کہیں گے یار میرا بنیادی ایشو کیا ہے, میں چپل تو صحیح پہنوں, جوتا تو صحیح پہنوں, پھر دوڑ لگاؤں گا. آپ اپنے بیسک ایشوز کو ختم کریں پہلے, دوڑ لگانے کے بعد میں سوچیں. میں چپل سے میں نے مثال دی ہے, حالانکہ یہ ایشوز ہمارے سر کا تاج ہیں, یہ میں نے سے مثال دی ہے کہ بھاگتے ہوئے ہم کچھ اریٹینٹ آپ کو اریٹیٹ نہ کریں, یہ ہمارے سر کا تاج ہے پاکستان کے لیے, اور انڈیا کے لیے بھی ہوں گے یقیناً, ان کے لیے بھی سیاچین کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے بھی مسئلہ ایشو ہے. تو ان کو ان کا ریزالو کرنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. یہ تو میرے خیال سے سیاچین اور سرکریک تو پہلی فرصت میں اس کو آپ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر ہے, اس میں میرا تو پوائنٹ بھی ہوتا ہے کہ نہ پاکستان کی بات سننی چاہیے, نہ اس پہ انڈیا کی بات سننی چاہیے, اس پہ کشمیریوں کی بات سننی چاہیے. کشمیریوں کی بات سن لیں, اور جیسے آپ نے امریکنز کے تھرو اب افغانستان کا پروسیس شروع کروا رہے ہیں, اس طرح امریکہ بہادر کشمیر کا بھی کروا دیں. پاکستان کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, کوئی تو اسی طرح سے چائنا اور امریکہ کو انوالو کر لیں, اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں پیوٹن کو بھی لے آئیں بیچ میں, عربوں کو بھی لے آئیں, سب کو لے آئیں, اور کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ وہ کشمیر کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک تعلق ایسا ہے جو ختم ہو نہیں سکتا, تو یہ جو ٹریڈ کی بات چیت چلے گی نا آگے, اور ٹریڈ کی چلے اچھا ہے, بڑا اچھا, دیکھیں نا سب کے لیے گروتھ, انڈیا کے لیے بھی ہو, پاکستان کے لیے بھی ہو, افغانستان میں پیس ہے, اور اب وہ شرارت بازی بند ہو جو افغانستان میں ہوتی رہی ہے نا بار بار. یعنی اب اگر یہ جولائی کے اندر ہو جاتا, اگر امن مذاکرات ہو جاتے کامیاب, اور اس دن کیا ہونے جا رہا تھا, سیز فائر, اس دن سیز فائر ہونے جا رہا تھا, جب یہ وہاں کی خبر وہاں سے لیک کروائی گئی ملا عمر کے, اور اس کے بعد قتل و غارت جاری ہو گئی, تو کیا فائدہ کس کو ہوا؟ یعنی کچھ لوگ جو شرارتی فیکٹر ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا ابھی بھی اپنی جگہ, بھی سوچ رہا ہوگا اچھا پھر پیس پروسیس ہو رہا ہے, اچھا ان کا کام نہیں چلتا قتل و غارت کے بغیر. کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا رزق روٹی لگی ہوئی ہے قتل و غارت کے ساتھ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر علی مثال الدین کہ ہمارے جو ٹیچر تھے پروفیسر میڈیکل کالج میں, وہ کہتے تھے کہ دیکھو پورے محلے کو مشورہ دیا کرو کہ صحت ایسے ٹھیک ہوتی ہے, شوگر اتنی لینی چاہیے, بلڈ پریشر ایسے قابو کریں, یہ ایسے کریں, یہ ایسے کریں, مگر خیال رکھنا سارے کہیں صحت یاب نہ ہو جائیں, کیونکہ پورا محلہ ٹھیک ہو گیا تو تمہارا کلینک بند ہو جائے گا شام کو. تو خیال رکھنا لوگوں کو, تھوڑا بیمار لوگ رہیں گے تو تمہارا اپنی روٹی چلے گی. تو یہ نہیں کہ سارا محلے کو ہی تم نے تندرست کر دیا. اور اس کے بعد بلکہ ایک ہمارے ٹیچر تو کہنا نہیں چاہیے, بہرحال وہ کہتے تھے خیال رکھو کہ ایک دفعہ پیشنٹ آ جائے تو اس کا علاج چلتا رہے, پھر یہ نہیں کہ علاج لے کے ٹھیک ہو کے وہ غائب ہو گیا, مطلب چلتا رہے, پھر آتا جاتا رہے, اس کی تکلیف کم ہوتی ہے نا, آنا جانا چلتا رہے. تو بات یہ کہ کچھ لوگوں کی رزق روٹی لگی ہوئی ہے دنیا میں قتل و غارت کے ساتھ, اور اس میں مذہبی انتہا پسند بھی ہیں اور لبرل فیشسٹ بھی ہیں, وہ لوگ بھی جو سیکولر اپنے آپ کو کہہ کے اور اس کے بعد قتل و غارت گری کا بندوبست کرتے ہیں دنیا میں. اور یہ دونوں قوتیں ہی بالکل جونکوں کی طرح خون پہ پلتی ہیں, بالکل, اور ان کو خون چاہیے, انسانی خون چاہیے, اس پہ پلتی ہیں. اور پھر انڈسٹری انوالو ہے نا, بہت بڑی انڈسٹری انوالو ہے, فوجی ہیں, ملیشیاز ہیں, ویپنز بک رہے ہیں, لابنگز ہو رہی ہیں. افریقہ کے اندر, افریقہ میں ہم بھولیں گے افریقہ کے اندر اربوں روپے کا اسلحہ بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے اور قتل و غارت ہوتی ہے. تو لوگوں کا بڑا اس میں بڑا بہت انٹرسٹ ہے, اور یہ وار لابیز اور لاکڈ مارٹن لے لیں یا آپ چائنا میں لے لیں, یہ چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ رہے کسی نہ کسی انداز میں, رشیا میں یا باقی سعودی عرب اتنا اسلحہ خریدتا رہے, ایران اتنا اسلحہ خریدتا رہے, پاکستان انڈیا اسلحہ خریدتا رہے. وہ خود بھی مصیبت میں پڑے رہتے ہیں نا, پھر وہ اپنے مطلب کہتے ہیں نا, if you don't have an enemy, create an enemy. مطلب کوئی دشمن نہیں ہے, پریشان ہو جائے گا, یار کہیں پھڈا تو ڈالو, کچھ ہو, کوئی سامنے ہو تو ہمارا کام چلے گا نا. کلیش آف سویلائزیشن لے آؤ, اس کو کھڑا کر دو, اس کو کھڑا, کیونکہ اگر مطلب ہے کہ
محلے میں سکون ہو گیا تو تھانہ بند کرو. تو وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے ایسا جس کی وجہ سے مطلب ہم کہتے رہے نا کہ اچھا وہ دشمن ہے, اچھا وہ پیوٹن کھڑا ہو گیا, وہ چائنا کھڑا ہو گیا, اچھا وہ دیکھو چائنا کا فلاں کھڑا ہو گیا, تو انتہا پسند آ گیا, اچھا وہ دیکھو وہ آ گئے, تو ان کا کام چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک اور یہ کام اس سال اور چلے گا. بالکل, بریک کے بعد ڈسکس کر لیں گے 2015 اور کراچی کے امن و امان. کراچی اور سندھ, ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں ہمیں باقی جگہوں پہ اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, مزید ٹرموائل کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے جو سندھ کی سیاست ہے خاص طور پر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب 2016 کو کراچی کے امن و امان کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کراچی, سندھ, پاکستان پورا. جی. لیکن میں آپ کو یہ دیکھیں 2016 جو ہے نا یہ اگلے سال جی صدر اوباما نہیں ہوں گے, ان کی جگہ کوئی نیا صدر اناؤنس ہو چکا ہوگا اور اس وقت وہ تیاری کر رہا ہوگا اگلے 2-4 دن میں وائٹ ہاؤس پہنچ جائے. جی. یعنی یہ صدر اوباما کا آخری سال وائٹ ہاؤس کے اندر شروع ہو گیا ہے. اب صدر ہوگا یا صدر ہوگی یہ ابھی تک اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال یہ صدر اوباما کا آخری سال ہے. اور ایک اور عجب کہانی ہے, اور وہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ شروع ہوتی ہے ابھی تو کیا شیپ لیتی ہے, اور وہ امریکہ اور شام کے مذاکرات شروع ہونے لگے. امریکہ شام کے ساتھ یعنی بشار الاسد کے ساتھ جی ایک پیس پروسیس کی بات چل رہی ہے بیک ڈور. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا عجیب تماشا ہے. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا امریکنز کنونس کر لیتے ہیں بشار الاسد کو کہ تم ریزائن کرو ایک وسیع تر مفاد میں, اور یہاں پہ یا بشار الاسد کو رک کے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ تم کچھ اور. لیکن بشار الاسد کے ساتھ دیکھیں ڈائلاگ, پیس پروسیس کا ڈائلاگ شروع ہونا ہی اپنی جگہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا خطے میں, جہاں پہ سعودی عرب ہے, یمن ہے, عراق ہے. تو مطلب بشار الاسد اس پورے کے پورے کیوس میں قذافی گیا, صدام گیا, وہ حسنی مبارک گیا, فلاں گیا, اور زین العابدین گیا, اور ادھر سے بشار الاسد چھوٹا بچہ بچونگڑا بچ گیا. یہ پرانے حافظ الاسد تھوڑی ہے, تو بچہ ان کا یہ بچ گیا پتا چلا. تو ایک عجیب و غریب سلسلہ ہوگا. تو یہ امپورٹنٹ واقعات ہیں پورے خطے میں. دیکھیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی اس سال پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی, لیکن سال کے اختتام ہو رہا ہے اس وقت جبکہ سندھ کا جو معاملہ ہے وفاق کے ساتھ وہ سنبھلا نہیں, کسی بھی طرح سے نہیں سنبھلا, اور سارے تقریباً کارڈ استعمال کر لیے سندھ حکومت نے. میرا خیال ہے غلط کی ہے, ان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا جہاں تک وہ چلے گئے, اور انہوں نے اپنا ٹرمپ کارڈ بھی دکھا دیا بہت ارلی سٹیج پہ دکھا دیا کہ سندھ اور وفاق یعنی سندھ کارڈ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کارڈ, اور کارڈ صرف بعض کارڈز ہوتے ہیں جن کو شو کبھی بھی نہیں کرتے آپ, اب رکھتے ہیں کہہ دینا سندھ وفاق, اور آخر میں چودھری نثار صاحب جا رہے ہیں کراچی, تو میرے خیال سے وہ بہت ہی زبردست کہتے ہیں نا جس کو, ساری پلاننگ کا زبردست ہو گئی. دوسری جو چیز اچھی ہوئی ہے میں کراچی کے حوالے سے بھی اور پھر سندھ اور ملک کے حوالے سے, کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا ہے. ایک تو یہ اکانومی اور ٹیررزم کا تعلق سمجھ میں آیا لوگوں کو. اب لوگ اس کو دو طرح سے لے رہے ہیں, میں اس کو ایک مختلف انداز میں لیتا ہوں. وہ اکنامک ٹیررزم کی جو ٹرم ہے کچھ لوگوں نے تو صحیح سمجھی ہے, کچھ کسی اور انداز میں لیتے ہیں, وہ بھی لیتے رہے, مگر میں اس کو کسی اور انداز میں لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کو پیسہ دیں یا ان کی ٹیرر فائنینسنگ, ایک یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, ٹیرر فائنینسنگ. اکنامک ٹیررزم جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کرپشن کیا, جی ٹیررزم نہیں کیا. ایک منٹ ہولڈ آن, آپ اگر ایک گھر گرا دو کسی کا, بم پھاڑ دو, تو کیا ہوگا؟ دہشت گردی ہوگی نا. اگر آپ پوری اسٹیل مل توڑ دو ملک کی, اور آخر میں خبریں آج لگانے شروع کرو کہ وہ سندھ حکومت جنہوں نے جو کھا گئے اسٹیل مل کو وہ خریدیں گے, یعنی ملک کی اسٹیل مل ہے, صوبے کی نہیں ہے. یعنی کل کو آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان ریلوے بھی بیچ دو مختلف پارٹیوں کو, پی آئی اے بھی بیچ دو جو کہ بیچنے کی تھے. مطلب یہ یعنی پاکستان اسٹیل مل ہے بھائی, سندھ حکومت لے لے گی اس کو, تو پھر خیبر پختونخوا کو وہ بیچا کرے گی. کس طرح کی باتیں, عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کمپلسیو انٹرونشن کہیں اکنامک سائڈ پہ نہ ہو جائے, کیونکہ یہ اکنامک ٹیررزم ہے کہ جب آپ اداروں کو تباہ کر دیں اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ گرا دیں دنیا کے سامنے. یہ جب جائیں گے یہاں سے تو اس کے بعد کتنے ارب کا قرضہ چھوڑ کے جائیں گے, یہ تو لگے ہوئے دھڑا لگے ہوئے ہیں. اچھا جتنا پیسہ باہر سے آپ لے رہے ہیں, یعنی قیمتیں تو بھائی اس لیے کم آپ نے نہیں بڑھائی, اور اس لیے نہیں ہوا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. یہ آپ نے احسان تو نہیں کیا. گورننس ایشوز اپنی جگہ ہیں,
یعنی نندی پور، آپ نندی پور کا بتائیں نا، نندی پور کا مسئلہ، یہ پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ، اب اس میں کمیٹی بنا دی ہے. کون سے لوگ ہیں اس کمیٹی میں؟ یہ وہی کمیٹی ہے جو 18ویں ترمیم جس نے چھپکے کر دی تھی بیٹھ کے 7 پردوں کے پیچھے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے جب آپ اداروں کو تباہ کرتے ہیں کسی ملک کے، میں کہتا ہوں اکنامک ہٹ مین پڑھیں آپ، وہ جو کتاب ہے اکانومی پہ، یعنی آپ نے کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، تو دہشت گردی کی ایک اور شکل یہ ہے کہ آپ اس کے اداروں کو تباہ کر دیں. اب جو پیسہ لے کے چلے گئے، انہیں کرپشن کیا نا جی، کیا ہو گیا؟ یہ دہشت گرد تھوڑی ہے. 1 منٹ، انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ بھی کی ہے، اور موصوف اگر پیسہ لے گئے ہیں 13 ارب روپیہ ملک کا نچوڑ کے لے گئے ہیں، 13 ارب، جس کا حساب کتاب بھی مل گیا ہے کہ یہ فلانی ٹرانزیکشن اس منی چینجر کی طرف نہیں، تو آپ کرپشن کا کہیں، دہشت گرد مت کہنا. تو کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یعنی آپ پورے ادارے کھا گئے. اگر آپ یہ پیسہ کہیں آپ نے کہیں زکوٰۃ اور چندے کا پیسہ اٹھایا ہے، یہ اپنے اداروں کو برباد کر کے پیسہ اٹھایا ہے. آپ نے پی آئی اے کو تباہ کر دیا، آپ نے اسٹیل مل کو تباہ کر دیا، آپ نے کک بیکس لیے 2 نمبر لوگوں سے اور ان کو آپ نے ٹھیکے دیے. اور کیا ہوتا ہے کسی ملک کو؟ اور دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ اور تباہ کرنا کیا ہوتا ہے کسی ریاست کو؟ اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اکنامک ٹیررزم جو ہے، ٹیرر فائنینسنگ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن جب آپ ملک کی اوور آل اکانومی کو تباہ کریں گے اور کہیں گے یار یہ تو کرپشن ہے، اس کو ٹیررزم نہیں. 1 منٹ ہولڈ، 1 منٹ، آرام سے. آپ چاہے ذہن تباہ کریں بچوں کے، چاہے آپ ان کو فرقہ وارانہ سائٹ پہ لے جائیں، چاہے انتہا پسندی کی سائٹ پہ لے جائیں، چاہے ہم ان کو بم باندھ کے ایک بازار کو تباہ کرنا سکھائیں، چاہے آپ ان کو سوٹ اور ٹائی اور پینٹ پہنا کے کہیں کہ جا کے پی آئی اے کو اور ریلوے کو اور اسٹیل مل کو اور اس سب کو کھا جاؤ، تباہ کر دو، تو وہ کیا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور بھی پیدا ہوا ہے کہ جو کرپشن ہے، اور کرپشن کا براہ راست لنک بنتا ہے. مطلب ہے کہ میں مثال کے طور پہ کہیں گیا اور میں نے کہا کہ یار مجھے کرپشن کر رہا ہوں نا، میں نے کہا مجھے اس پلاٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں، تو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. تو میں قبضہ کیسے کروں گا؟ اس وقت تک قبضہ نہیں ہو سکتا اس زمین پہ جب تک میرے ساتھ مسلح آدمی نہ ہو، یا سامنے والے کو ڈر رہا ہوں، سامنے والا تو کھڑا ہو جائے گا کہ میری زمین پہ قبضہ نہیں ہوگا. تو پھر میں مار کے دکھاؤں گا کہ وہ دیکھا تھا وہ فلانے کو کیا کیا میں نے، حال اس کا، زمین خالی کرو. تو یہ بدماشی، غنڈہ گردی، دہشت گردی اور کرپشن ایسے نتھی ہیں آپس میں، اور اس میں وائٹ کالر کرائم بھی آتا ہے. اب یہ کس قدر خوفناک بات ہے. یہ 1-2 دن میں ایک اسکیم آنے والی ہے کہ جو پیسہ باہر لے گئے تھے لوٹ پھوٹ کے، اس کو واپس لے آؤ. تو اس کے اوپر یعنی عجیب بات، یعنی آپ نے، مجھے نہیں پتا حکومت اعلان کرے گی تو میں ذرا اس میں تبصرہ کروں گا کہ منی لانڈرنگ کو آپ لیگل سٹیٹس دینے والے ہیں کیا؟ یعنی جو پیسہ مجھ سے لے گئے لوٹ کے، ان کو پیسہ واپس لا کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالنا، نہیں، وہ لوٹا وہ پیسہ واپس لے آئیں، ہمارے اوپر بڑا احسان کریں تو ہم اس کو لیگل کر دیں گے. یعنی میں صبح منی لانڈرنگ کر کے باہر لے جاؤں پیسہ اور شام کو واپس لے آؤں، صبح لے جاؤں شام کو لے آؤں، صبح لے جاؤں شام کو. یہ عجیب و غریب قسم کی بات کی انہوں نے. اور یہ کوئی لا لانے لگے ہیں اس قسم کا، قانون لانے لگے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جی جو باہر جس کا پیسہ ہے چلیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا پرانا سارا معاف کرو. تو پھر ڈاکٹر عاصم کو 13 ارب روپیہ ہو گئے گا یار، یہ تو کیسے ختم ہو گیا نا. آپ نے اس پورے کا پورا یہ جو آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے وائٹ کالر کرمنلز کا، جو اشرافی ہے اس ملک کی سو کالڈ، اور پھر ان کے نیچے ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں اور ایکسٹریمسٹ گروپس بھی ہیں، وہ پالتے پوستے ہیں ان کو نیچے رکھنے کے لیے، اور خود بیٹھے ہوتے ہیں مزے سے محلوں میں ملک کے اندر اور باہر. یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جرائم کا ایک سرٹیفکیٹ دینے کی تیاری ہو رہی ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ لوٹا ہوا پیسہ ملک میں واپس لے آئیں تو ہم معاف کر دیں گے آپ کو، مطلب آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. لوٹا ہوا پیسہ، کمیشنز کا، لوگوں کو مار کے کھایا ہوا پیسہ، تباہ کر کے ملکوں کے اداروں کا لایا ہوا پیسہ، وہ پیسہ واپس آ کے آپ کا ہی رہے گا. وہ اسٹیل مل پہ نہیں لگے گا. یہ نہیں دیکھیں گے آپ کہاں سے لے کے گیا تھا پیسہ، وہاں جا کے لگاؤ، واپس جا کے واپس کرو. وہ تم نے زکوٰۃ کا پیسہ کھا گئے تھے، تم لوگوں کے بیت المال کا پیسہ کھا جاتے ہیں. وہ بے نظیر انکم سپورٹ فرزانہ راجہ کدھر گئی؟ لیکن نا وہ کھا گئے. یعنی عجیب و غریب لوگ ہیں. اب کہاں سے کوئی ان سے پوچھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈائریکٹر کدھر گئی؟ وہ اپنا کٹ وٹ ہاتھ پی کے ادھر سے ادھر وہ غائب، وہ نہ کہیں برسی نہ محترمہ سے کوئی تعلق نہیں، غائب. اب کمیشن میں بھی خلاف کے لوگ تو یہ مطلب اب کہیں پیپلز پارٹی نہیں، اب کسی اور دنیا، کہیں اور کوئی جزیرہ ہوگا، پتہ نہیں کہاں پہ کوئی کیا ہوگا خدا جانے، مگر غائب. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ یار اب تم واپس آؤ اور پھر ہمارے سروں پہ دوبارہ اس پیسے دولت سے جو کہ لیگل ہو چکا ہے پھر مسلط ہو جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ اب قوم جو ہے، لوگ اس موڈ میں ہے نہیں. اور جہاں تک لوگوں کا شعور بیدار ہو گیا ہے، لوگ ان کی
ان کے اچھے خاصے کڑاکے نکال دیں گے اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کمنٹ کر دیں، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. حکومتی کارکردگی تو خیر دیکھ ہی لی 2015 کی، لیکن نسبتاً کون سی سیاسی جماعت کی کارکردگی آپ کو بہتر لگی پچھلے سال سے؟ یہ تو بڑا ٹرکی سوال ہے. آپ کو پتا میں نیوٹرل ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کی نہ وہ کرتا ہوں. اس پہ بھی لوگ اعتراض کریں گے. بات یہ نہیں ہے، بات ہے کہ اوور آل گورننس کا پرابلم ہے پاکستان میں. پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں، امریکہ میں کوئی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ میں لیڈرشپ کرائسس کس قدر ہے. جی یعنی اسلامی دنیا کا کون لیڈر ہے اس وقت؟ اسلامی دنیا کا کوئی لیڈر نہیں ہے. جی عرب ورلڈ، سنی ورلڈ، شیعہ ورلڈ، یعنی وہ امہ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کرائسس تو پوری دنیا میں ہے. یعنی آپ کو افغانستان میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اشرف غنی ادھر ادھر ہو گئے تو کون آئے گا ان کا اگلا بندہ. تو لیڈرشپ کرائسس ہے. پاکستان میں لیڈرز موجود ہیں، یا تو تھک گئے ہیں، لیتھارجک ہو گئے ہیں، بیزار ہو گئے ہیں. وہ کیسے آگے نکلیں گے؟ الیکٹورل ریفارمز ان کو کرنی پڑیں گی دوبارہ اگر 2018 کے الیکشن تک جانا ہے. اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پراپر اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہو. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ لوگوں کی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نظریں ہوتی ہیں ہر چیز پہ. جی اچھا 2 دن گزر گیا کسی کو نہیں پکڑا، اچھا کیا ہو گیا؟ 1 ہفتہ گزر گیا، اچھا ابھی بھی نہیں پکڑا، کوئی معاملہ تو نہیں سیٹل ہوا. مطلب لوگ بڑے تیز ہیں اس وقت. لوگ پبلک کے لیے فل نظریں گاڑی ہوئی ہیں کہ دیکھو 1 منٹ ذرا یہ کیا، کتنے دن ہو گئے، اچھا عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اچھا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. تو لوگ اتنی آسانی سے یہ کام غلط سلط ہونے نہیں دیں گے. نظر کہتے ہیں نا، ہر خبر پہ نظر، وہ لوگ رکھے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ 2016 پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی اچھی خبریں آپ کے لیے، صحت، رزق میں کشادگی، اپنے ذاتی معاملات، دوستوں کے، سب بہت اچھا سال آپ کی صحت کے لیے، ہر معاملات، سارے معاملات اللہ تعالیٰ آپ سب کے بہتر کرے، بہت برکت دے آپ کی زندگیوں میں. اور ملک کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سال اور پوری دنیا کے لیے امن لے کر آئے. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.